अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बच्चे क्लास 11th के लिए MCQ की गुजारिश कर रहे थे, तो उनके लिए पार्ट 1 पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 20 MCQ देखेंगे जो पूरे सिलेबस पर फैले हुए हैं, सबक वाइज चैप्टर वाइज MCQ नहीं है। तो क्लास 11th की बात कर रहे हैं। गुलिस्तान अदब आपकी किताब का नाम ख़याबान उर्दू। निसाब कितना है सिलेबस से आप वाकिफ़ हैं। तो सवाल नंबर 1 सीधा देखते हैं कि इनमें से कौन सा कौल दुरुस्त है, यानी इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है गज़ल और नज़्म में कोई फ़र्क नहीं। दूसरा आप पढ़ सकते हैं गज़ल का हर शेर मौजू के लिहाज से मुकम्मल होता है। तीसरा है कि नज़्म का एक उन्वान होता है जिस पर पूरी नज़्म लिखी जाती है। ऑप्शन डी है कि बी और सी दोनों दुरुस्त हैं। तो सही बात यह है कि बी और सी दोनों दुरुस्त हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नज़म भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के लफ्ज़ी माना लुग़त में डिक्शनरी में देखें तो औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। नज़म के लफ्ज़ी माना देखें तो लड़ी में मोती पिरोना या तंज़ीम और तरतीब, आसाइश तरतीब, ये भी नज़म के लफ्ज़ी माना है। गज़ल हम जानते हैं उर्दू शायरी की गज़ल जो है सबसे मकबूल सिन्फ़ सुखन है, सबसे ज़्यादा काबिल कबूल मकबूल है, मारूफ़ है, मशहूर है। गज़ल का हर शेर, गज़ल की खूबी क्या है कि उसके हर शेर का मानी मुकम्मल होता है। एक शेर सुनने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मतलब अधूरा है, एक और शेर सुनाइए, नहीं, बल्कि नज़म में ऐसा होता है कि नज़म पूरी की पूरी एक ही उन्वान पर लिखी जाती है, एक ही मौजू पर लिखी जाती है। आपके निसाब में 2 नज़में हैं, मुस्तक़बिल अकबर इलाहाबादी की पूरी नज़म में मुसलमानों के मुस्तक़बिल की बात कही गई है अकबर इलाहाबादी की तरफ से। एक दूसरी नज़म है शुआए उम्मीद अल्लामा इक़बाल की पूरी नज़म के अंदर उम्मीद की किरण, इस पर गुफ्तगू सूरज और सूरज की किरणों के बीच बातचीत है। जबकि गज़ल जो मीर तक़ी मीर की गज़ल है आपकी किताब के अंदर कि जिस सर को गुरूर है आज यहाँ ताजवरी का, उस सर पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। भाई ये दो मिसरे पढ़े, एक शेर मुकम्मल हुआ और बात पूरी हो गई। तो गज़ल का हर शेर मौजू के लिहाज से, मतलब के लिहाज से मुकम्मल और आज़ाद होता है, जबकि नज़म के सिलसिले में ऐसा नहीं है। नज़म का एक उन्वान, पूरी नज़म का एक उन्वान होता है जिसमें सिलसिलेवार यानी कंटिन्यूसली इजहार ख़याल किया जाता है। समझ में आ गई होगी बातें। शुआए उम्मीद के शायर कौन है? उम्मीद की किरण नज़म का नाम है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबक शुआए उम्मीद क्या है, फिर ऑप्शन दे दिए जाएं, नावल है, दास्तान है, नज़म है, गज़ल है, ड्रामा है, क्या है? बहरहाल ये नज़म है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल के नाम से भी जो जाने जाते हैं, सियालकोट पंजाब में पैदा हुए, इन्हीं की ये नज़म है शुआए उम्मीद। शुआ किरण, सूरज से निकलने वाली किरण, यहाँ मतलब है उम्मीद की किरण। बागो बहार सिन्फ़ के एतबार से क्या है? उर्दू नस्र में कुछ असनाफ़ हैं, सिन्फ़ की जमा असनाफ़। इसी तरह उर्दू शायरी में जिनका ऐसी असनाफ़ सिन्फ़ उसको कहते हैं जिसका अपना मकाम हो, अपनी पहचान हो, कुछ अपनी खुसूसियात हो जिसकी बिना पर वो जानी जाती है। जैसे गज़ल है, गज़ल नज़म से क्यों अलग है ऊपर बताया, इसीलिए गज़ल एक अलग सिन्फ़ है, नज़म एक अलग सिन्फ़ है। इसी तरह नस्र कहते हैं कहानी, बातचीत का ये तरीक़ा जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये नस्र है। इसमें वज़न, काफ़िया, बहर, राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं आम तौर पर ना। तो बागो बहार क्या है सिन्फ़ के एतबार से? नावल है या दास्तान है, अफसाना है, ड्रामा है, क्या है? ये सब जो ड्रामा, नावल, दास्तान, ये नसरी असनाफ़ है, नस्र। तो सही जवाब है कि ये दास्तान है। बागो बहार एक दास्तान है। दास्तान एक ऐसे तवील क़िस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज़ में बयान किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस, सस्पेंस बरकरार रहे और वो सोचता रहे आगे क्या होगा। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, किसका मज़मून है? सवाल ये भी हो सकता था कि किस किस्म का मज़मून है, तो याद रखें ये तंज़ो मिज़ाहिया मज़मून है। तंज़ कहते हैं ताना देने को और मिज़ाह कह सकते हैं मजाक को। तो जब ताना दिया जाए, समाज की, माशरे की किसी बुराई को सामने लाया जाए, उस पर ताने का वार किया जाए और मजाक की चाशनी में उसे घोल दिया जाए ताकि ताना इतना ज़्यादा चुभे नहीं, बुरा ना लगे, उसी को तंज़ो मिज़ाह कहते हैं। ये एक स्टाइल है, उस्लूब है, अलग से सिन्फ़ नहीं है। तंज़ो मिज़ाह अलग से सिन्फ़ नहीं है। ये शायरी में भी हो सकता है, दास्तान, नावल, ड्रामा, किसी भी चीज़ में तंज़ो मिज़ाह आप ला सकते हैं। ये गुफ्तगू का एक तरीक़ा है, आप इसे शायरी में इस्तेमाल करें या नस्र में इस्तेमाल करें। बहरहाल सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये जो मज़मून है इसके मुसन्निफ़ पतरस बुखारी हैं और ये एक तंज़ो मिज़ाहिया मज़मून है। मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए? शायर हैं, गज़ल के बहुत बड़े शायर हैं, खुदाए सुखन के लक़ब से, ख़िताब से मशहूर हैं। लेकिन याद रखें सुखन का खुदा शायरी, सुखन शायरी, कलाम, बातचीत, वो भी
حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں. یہاں بس یہ میر تقی میر کا لقب مشہور ہو گیا کہ یہ شاعری کے بادشاہ ہیں، بس اس طرح سمجھیں. یاد رکھیں کہ خدائے سخن ان کو کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح اردو غزل کے امام ہیں، یہ غزل کے امام کہلائے جاتے ہیں. آگرہ میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے. اکبر آباد اس وقت آگرے کا ہی نام تھا، اکبر نے بسایا تھا تو اکبر آباد. آگرہ یا اکبر آباد جو بھی لفظ ملے، میر تقی میر وہیں پیدا ہوئے. بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں. آب حیات کس کی تصنیف ہے، کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور کس قسم کی کتاب ہے؟ دونوں سوال بنتے ہیں. پہلا جواب دے دوں، محمد حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات. اسی کتاب سے آپ کی کتاب میں ایک سبق دیا گیا ہے، مرزا مظہر جانے جانا. پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے یا اس کے مصنف کون ہے؟ رائٹر محمد حسین آزاد ہیں. اور آب حیات ایک ادبی تاریخ ہے. اس کے اندر اس میں اردو شاعروں کی تاریخ ہے، اردو شاعروں کی ہسٹری بیان کی گئی ہے. ایک چھوٹا دور ہے 100 150 200 سال کا، اس 200 سال پر 150 سال کی تاریخ تقریباً اس کتاب میں دی گئی ہے. آب حیات اس کتاب کا نام ہے. تو محمد حسین آزاد نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اسی سے مرزا مظہر جانے جانا مضمون لیا گیا ہے اسی کتاب سے. سورج نے اپنی شعاعوں کو کیا پیغام دیا؟ یہ نظم کی بات ہو رہی ہے، شعاع امید کی، کہ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام: دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام، مدت سے آوارہ ہو تم پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام. کہ تم اتنا لمبا عرصہ ہو گیا فضا میں جو ہے دنیا کو روشن کرنے کے لیے بے مقصد آوارہ بھٹک رہی ہو، اور بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ بدلے میں زمانہ یعنی لوگ اور زیادہ ناقدری کر رہے ہیں تمہاری، اور زیادہ بے مروت ہو رہے ہیں، اور تمہاری طرف سے کوئی توجہ ان کو نہیں ہے. تو ایسا کرو، تم کیا کرو، سارے جہاں کو روشن کر دو. نہیں، تمہارے آوارہ پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے پاس واپس لوٹ آؤ. یہی پیغام سورج نے اپنی شعاعوں کو دیا تھا. ویڈیو موجود ہے، سن سکتے ہیں. مستقبل نظم کے شاعر اکبر الہ آبادی. اس وقت جو مسلمانوں کے حالات یہ دیکھ رہے تھے، انگریزوں کی تہذیب کا جو تسلط، انگریزوں کی تہذیب جو ہندوستان پر چھا رہی تھی اور مسلمان بھی دھیرے دھیرے اس کو اپنا رہے تھے، ایسا دیکھتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے پیشین گوئیاں کی کہ آنے والے وقت میں مستقبل کیا رہے گا، کیا ہو سکتا ہے. جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، اس سر پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا. اس شعر کے خالق کون ہے؟ میر تقی میر ہے. آپشن ڈی، میر تقی میر. درجے بالا شعر کیا ہے؟ مقطع ہے، مطلع ہے، حسن مطلع ہے، ان میں سے کوئی نہیں. تو شعر کو دھیان سے دیکھیں. ایک شعر دو مصروں سے مل کر بنتا ہے. پہلی سطر پہلا مصرع، دوسری سطر یعنی دوسری لائن دوسرا مصرع. مصرے کے آخر میں آپ جب دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو ملتے جلتے لفظ نظر آئیں اوپر دونوں مصروں میں، کا، تو یاد رکھیں یہ ردیف ہے. یہ جو ملتے جلتے لفظ ہیں کا، یہ ردیف ہے. اور ردیف سے بالکل پہلے ہم آواز الفاظ جو نظر آئیں گے، تاجوری، نوحہ گری، دونوں کی آواز یا پر ختم ہوتی ہے، رائمنگ ورڈز ہیں، انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. ردیف سے ذرا پہلے اگر قافیہ کہلاتا ہے. اور اگر یہ دونوں مصروں میں ہو، پہلے مصرے میں تاجوری، دوسرے میں نوحہ گری، دونوں مصروں میں ہو، تو یاد رکھیں ایسا شعر مطلع ہوتا ہے اور یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، دونوں مصروں میں ردیف بھی ہو جاتی ہے. ایسے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں. مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، کیونکہ پہلے شعر کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جو بھی شعر ہوگا، عام طور پر آپ غزل دیکھیں کتاب میں اٹھا کر، صرف دوسرے مصرے میں آپ کو قافیہ نظر آئے گا. تو عام طور پر جو غزلیں آپ دیکھیں گے کتاب کے اندر، اس میں ایک ہی مطلع ملے گا، یعنی ایک ہی شعر ایسا ہوگا جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا، ردیف ہوگی. اس کے بعد والے اشعار جتنے ہوں گے اس میں صرف دوسرے مصرے میں، صرف دوسری لائن میں آپ کو اسی نوحہ گری کا ہم آواز لفظ ملے گا، اس کے جیسی آواز والا لفظ ملے گا. اگر قافیے کا جوڑا پوچھیں اس شعر کے اندر تو تاجوری اور نوحہ گری قافیے کا جوڑا ہے. اگر ایک مطلع کے بعد دوسرا شعر ایسا آ جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو جان لیں اسے حسن مطلع کہتے ہیں. ٹھیک، حالانکہ آپ اس بات کو آگے جان لیں گے، آپ کی کتاب میں ایسی کوئی غزل نہیں ہے جس میں دو مطلع ہوں، لیکن اگر دوسرا مطلع آ جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، دوسرا شعر بھی آ جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. لیکن اس سوال کا جواب کیا ہے کہ درجے بالا شعر مطلع ہے. کیا ہے؟ مطلع ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. ما فوق الفطرت عناصر، یعنی ما یہاں جو، ما کا مطلب جو، فوق الفطرت، فطرت سے پرے، بیونڈ نیچر یعنی سپر نیچرل، یعنی ایسے واقعات جو عام طور پر نہیں ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، جو قدرتی نہیں ہے، فطرتی نہیں ہے. عناصر یا واقعات،
عام طور پر کس صنف میں پائے جاتے ہیں؟ ان چاروں میں سے کس صنف میں آپ کو ایسے عناصر کہ جن اور پری کی ملاقاتیں، یا جادوئی جو ہے تخت ہے اس پر بیٹھ جاؤ، جادوئی قالین ہے اس پر بیٹھ جاؤ ہوا میں اڑا کر لے جائے گا، یا بات چیت ہو رہی ہے، اس طرح کے واقعات جو عام طور پر ہماری زندگی میں نہیں ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ داستان میں تو ایسے واقعات پائے جاتے ہی ہیں، لیکن داستان کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک صنف اور پڑھی ہے شاعری کی، وہ مثنوی ہے۔ مثنوی، جی ہاں مثنوی ہے، تو مثنوی میں بھی داستان کو ہی سمجھیے شاعری کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح داستان کا قصہ ہوتا ہے، اسی طرح مثنوی کے قصے ہوتے ہیں جس میں شہزادہ، پری اور ان کی ملاقاتیں اور اس طرح کے واقعات دکھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، مثنوی آپ جو پڑھ رہے ہیں، گلزار نسیم کا ایک ٹکڑا آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، پہنچنا بقاؤلی کا دارالخلافت ہے نا، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ جو پری زاد ہے وہ آدم کی شکل میں بن کر بادشاہ کے دربار تک پہنچتا ہے، فرخ ابن فیروز بن کر۔ تو یہ جو واقعات ہیں داستان اور مثنوی دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں آپشن ڈی جو ہوگا وہ ہوگا بی اینڈ سی، تو یاد رکھیں دونوں، ہو سکتا ہے آپ کو مثنوی آپشن نہ ملے وہاں تو صرف داستان لگائیے گا۔ یہ جان لینے کی بات ہے کہ مثنوی میں بھی ایسے واقعات پائے جاتے ہیں۔ میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میر امن کا سبق آپ کی کتاب میں ہے، باغ و بہار داستان کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ وہ میر امن نے ہی، وہ باغ و بہار کے مصنف میر امن ہے، وہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور دہلی کی ہی عام بول چال کی زبان میں انہوں نے باغ و بہار کو لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ اصل میں وہ فارسی قصہ ہے جس کا ترجمہ باغ و بہار نام سے کیا گیا ہے، داستان ہے، اور اسی سے ایک ٹکڑا سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی آپ کی کتاب میں لیا گیا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا کا یہ نام، یعنی مرزا مظہر کس نے رکھا جانے جانا؟ تو آپ کو معلوم ہے عالمگیر نے یہ نام رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا اس میں نہیں جا رہا اس وقت۔ عالمگیر نے رکھا تھا، کہا تھا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، باپ کا نام جانا ہے تو ہم نے ان کا نام جانے جانا رکھا، یعنی جانا کی جان۔ سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی، اور آپ کو بتا دوں ان کے والد نے ان کا نام شمس الدین رکھا تھا، ہے نا، شمس الدین رکھا تھا ان کے والد نے۔ سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا باغ و بہار سے لیا گیا ہے۔ یہ بھی داستان ہے، یہ بھی داستان ہے، یہ ایک ناول ہے، تو داستان یہ نام یاد رکھنے ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 آپشن دے دیا جائے، پوچھا جائے ان میں سے کون سا آپشن داستان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شعر سوال نمبر 15 دیکھیں جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے، تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے میر تقی میر کا تخلص ہے میر، غالب کا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص ہے غالب۔ شاعر اپنے لیے ایک چھوٹا سا نام رکھ لیتا ہے، اس کو شاعری میں استعمال کرتا ہے، غزلوں میں استعمال کرتا ہے، نظم میں استعمال کرتا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ایسے شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ عام طور پر غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے۔ ان میں سے کون سا قول درست ہے؟ آپشن اے کہ بادشاہ نے، یہ ادھر ہو گیا، ادھر ہونا ہے، یہاں سے پڑھیں، بادشاہ نے وزیر کو جھوٹ بولنے کے جرم میں سزائے موت دے دی، جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک تاجر کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے ہے نا 7 مسقال کے 12 لعل 12 ہیرے کتے کے پٹے میں ڈال دیے ہیں، کتے کے پٹے میں ڈال کر اس کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ آپشن بی، فرنگ کے ایلچی کے کہنے پر، فرنگ کے ایمبیسڈر کے کہنے پر بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈال دیا، یا آپشن سی آپ پڑھ لیں، یا آپشن ڈی کہ بادشاہ نے وزیر کی وفاداری دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سزائے موت نہیں دی تھی، ہاں سنا دیا تھا کہ اس کو سزائے موت دوں گا، لیکن دی نہیں تھی۔ اس آپشن سے مراد ہے کہ سزائے موت دے دی تو نہیں دی تھی۔ فرنگ کے ایلچی کے کہنے پر، اس کے سمجھانے پر بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا جرم ثابت ہو جائے، یا یہ پتہ چل جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اگر سچ بول رہا ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے، جھوٹ بول رہا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ سخت موت مارا جائے گا، بہت سخت سزا پائے گا۔ عالمگیر کس بادشاہ کا لقب ہے؟ کون سے بادشاہ ہیں جو عالمگیر نام سے جانے جاتے ہیں؟ کیا اکبر، شاہ جہاں، جہانگیر یا اورنگزیب؟ آپ جانتے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ عالمگیر کے نام سے، زندہ پیر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے بادشاہ ہیں جو بیت المال میں سے، سرکاری خزانے میں سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ ٹوپیاں بننے اور قرآن پاک کو لکھنے سے جو ان کو اجرت ملتی تھی، قلم سے لکھنے میں، کتابت میں جو اجرت انہیں ملتی تھی تنخواہ، اس کمائی سے، اس مزدوری سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے،
کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، یہ شعر کس کی مثال ہے، کس چیز کی مثال ہے؟ یہ مطلع ہے، مقطع ہے، تعلی ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا جس شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کر دیتا ہے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ یہاں میر تقی میر کی غزل کا آخری شعر ہے اور میر نے اپنا تخلص میر یہاں استعمال کیا ہے، نظم کیا ہے کہ جلدی سے ذرا میر جس کا جگر جلا ہوا ہے اس کی خبر لے لے، بہت تکلیف اور پریشانی میں ہے، اور چراغ سحری کا، صبح کے چراغ کا کوئی بھروسہ نہیں، صبح ہونے والی ہوتی ہے تو چراغ میں اتنا ہی تیل ہوتا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے بجھ جاتا ہے، تو وہ صبح کا چراغ کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ اسی طرح میر کی اپنے بارے میں کہہ رہے میری زندگی، میری حالت اس قدر خراب ہے کہ کسی بھی وقت یہ چراغ یعنی میں بجھ سکتا ہوں، تو ذرا جلدی سے میر کی خبر لے لے۔ تو میر یہاں یہ شعر مقطع ہے، میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنی تعریف بیان کرے، عام طور پر مقطع کے اندر اگر اپنی تعریف اور بڑائی بیان کرے تو اسے تعلی کہتے ہیں، تعلی، تعلی یاد رکھیں گے، ایسے ہی بتا دیا آپ کو۔ اردو ادب کی اصطلاح میں اس کتاب کو کیا کہتے ہیں جس میں شعراء کا حال اور ان کے کلام کا کچھ نمونہ درج کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا تذکرہ ادبی تاریخ سبق میں آپ نے پڑھا کہ تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بات چیت کرنا، ذکر کرنا، اور اردو ادب کی اصطلاح میں، اردو ادب کی دنیا میں تذکرہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں شعراء کا حال لکھ دیا جائے اور تھوڑا بہت ان کا کلام درج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اسے تذکرہ کہتے ہیں۔ پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ پطرس بخاری کا مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، مضامین پطرس انہی کی کتاب ہے، طنز و مزاح اصل میدان ہے ان کا، اور 10 یا 11 مضمون انہوں نے لکھے ہیں اور اسی سے ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ آج ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ محمد سید احمد شاہ بخاری ان کا اصل نام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور بھی MCQs بنانے کی کوشش کریں گے، شکریہ۔